अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सिस्टर्स, आप सबका एक बार फिर वेलकम है हमारी वर्कशॉप में। मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी गई, मेरी इबादत का क्या फ़ायदा, बाय सिस्टर सईदा सलाम। तो आज हमारा सेशन 4 रहेगा अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो सिस्टर सुभान अल्लाह, हम पिछले 4 हफ्ते से बैठ के बात कर रहे हैं यहाँ इस वर्कशॉप में। तो लास्ट 4 वीक से हम टूटे हुए दिलों की मरहम पट्टी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे दिल टूटते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमने अपना ताल्लुक मजबूत करने की कोशिश की कि ऐसे लम्हे पे हमें क्या करना चाहिए। सुभान अल्लाह, इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स था आप सब सिस्टर्स का। तो सिस्टर सईदा सलाम, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और आपको बेहतरीन अजर अता करे इसका, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सिस्टर्स, इस वर्कशॉप का हमारा मेन फोकस है कि अक्सर हम मायूसी में सोचते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही है, और ये सोच हमें और डिप्रेस कर देती है। तो दुआ असल है क्या? कुरान और सुन्नत में दुआ को कभी भी एक लेन देन के तौर पे बयान नहीं किया गया। इसे गुफ्तगू के तौर पर बताया गया, एक कुर्बत के तौर पर बताया गया अपने रब से, इबादत की असल रूह के तौर पर बताया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ही इबादत है। ये नहीं फरमाया गया कि दुआ वो जरिया है जिससे इबादत के नताइज निकलते हैं। दुआ खुद अल्लाह की तरफ पलटने का एक अमल है, या अल्लाह कहने का अमल, चाहे अल्फाज खाली ही क्यों ना महसूस हो, वही इबादत है। नताइज नताइज जो है ना, वो एक अलग चीज है। अल्लाह से गुफ्तगू अपने आप में मुकम्मिल है दुआ के जरिए। जरा एक पल के लिए सोचिए कि इसका क्या मतलब है। अगर दुआ इबादत है, अगर सिर्फ रुजू करना ही असल अमल है, तो हर वो दुआ जो आपने कभी मांगी, चाहे वो आपकी उम्मीद के मुताबिक पूरी हुई या नहीं हुई हो, वो इबादत का एक मुकम्मल अमल था। वो कोई नाकाम ट्रांजैक्शन नहीं था, वो कोई नाकाफी दरख्वास्त नहीं थी आपकी तरफ से। वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ रुजू करने का एक मुकम्मल और मकबूल अमल था। हर एक दुआ जो आपने की, वो एक मुकम्मल अमल था। सुभान अल्लाह। और एक बहुत अहम बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि एक मोमिन की हर दुआ के 3 नताइज में से एक ज़रूर निकलता है। तो आप सब गौर से सुनिए, क्योंकि अक्सर हमारी मायूसी यहीं आ जाती है दुआओं की तरफ, ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी दुआओं के 3 नताइज में से एक ज़रूर निकलता है। या तो वो उसी शक्ल में कबूल कर ली जाती है जैसा मांगी गई, दूसरी चीज़, या फिर इसे रोज़े क़यामत के लिए एक खजाने के तौर पर जमा कर लिया जाता है, या फिर तीसरी चीज़, या वो किसी ऐसी मुसीबत को टाल देती है जो आने वाली थी और उस इंसान को उसकी खबर तक ना थी। 3 नताइज, तीनों ही बेहतर है। सुभान अल्लाह। कोई भी नतीजा कुछ नहीं है। वो दुआ जो खामोशी में गुम होती दिखाई देती है ना, वो ज़ाया नहीं हुई। उसने सिर्फ एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है जो हम अभी नहीं देख सक रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमाया कुरान में, सूरह गाफिर में, कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो मुझे पुकारो, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि मुझे सही तरीके से पुकारो, ये नहीं कहा कि मुझे तब पुकारो। जी सिस्टर्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको क्या कहा कि मुझे पुकारो। ये नहीं कहा कि मुझे सही तरीके से पुकारो, या मुझे जब पुकारो जब तुम्हें खास रूहानी मुकाम पर पहुंच जाओ। बस अल्लाह ताला ने कहा पुकारो। जवाब देना अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है और पुकारना हमारी जिम्मेदारी है। और हम ये कह रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं, चाहे उस खालीपन में ही सही, चाहे अल्फाज ना मिलने की सूरत। अल्लाह ताला सुन रहा है, हमारा रब हमारी हर पुकार सुन रहा है। तो आज के वर्कशॉप में हम कुछ ऐसी हकीकत पर रोशनी डालने की कोशिश होगी जो यहाँ बैठी हर बहन कहीं ना कहीं उससे परेशान है। तो अक्सर हमारे ऐसे रिश्ते जिनसे हमें बहुत उम्मीद होती है, वही हमारा भरोसा तोड़ देते हैं, हमें मायूस कर देते हैं। हमारी सारी कोशिश जैसे कि खाली सा एहसास रह जाती है जो हमें अंदर ही अंदर घुटाते रहती है।
تو کبھی کبھی مایوسی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو آج ہم ان دعاؤں کی حکمت سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ آخر میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی. تو میں سسٹر سعیدہ سلام سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہم سب سسٹرز کی رہنمائی کریں اور ہمیں ہمارے رب سے جوڑنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ سسٹرز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سعیدہ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Sister Rahama, for the beautiful introduction. I'd like to welcome all my sisters who are over here, Alhamdulillah, for this session, and جو ہمیں YouTube پہ بھی سن رہے ہیں. آج کی ہماری کہانی کی طرف بڑھتے ہیں. ایک ماں کی بے بسی اور امیرہ کا دھوکہ. میں چاہتی ہوں کہ آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ ایک ماں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر نہایت شکستہ آواز میں بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دروازے کے باہر کھڑی تھی، سانس روکے ہوئے. میں نے امیرہ کو آواز دی تھی کہ بیٹا عصر کی نماز پڑھ لو، اور اس نے ہمیشہ کی طرح چیخ کر جواب دیا، پڑھ رہی ہوں امی. میں نے دروازے کے درس سے اندر دیکھا. میری امیرہ مصلی پر بیٹھی تھی، نماز کی چادر پہنی ہوئی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں موبائل تھا. وہ اسکرین پر سکرولنگ کر رہی تھی. اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو عبادت میں ہوتا ہے، بلکہ ایک عجیب سی اریٹیبلٹی تھی. جیسے ہی میرے پاؤں کی آہٹ ہوئی، اس نے جھٹ سے موبائل چادر کے نیچے چھپایا اور جلدی سے سجدے میں گر گئی. میرا دل ٹوٹ گیا. میں نے اسے بچپن سے وضو کرنا سکھایا، اس کے ننھے ہاتھوں سے دعا کے لیے اٹھانا سکھایا. کیا میں نے اس دن کے لیے اتنی محنت کی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے اور اپنے رب سے جھوٹ بولے؟ میں وہاں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی. مجھے غصہ بھی تھا، مگر غصے سے زیادہ بے بسی، ہیلپ لیسنس تھی. میں نے سوچا، یا اللہ، میری دعائیں کہاں گئی؟ کیا میری تربیت اتنی کھوکھلی تھی کہ میری اولاد کو تیرے سامنے، اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہونا ایک سزا لگتا ہے؟ میں نے کہاں غلطی کی؟ میں وہاں سے خاموش سے ہٹ گئی، مگر وہ بوجھ، وہ ڈس اپوائنٹمنٹ، وہ میرے سینے میں پتھر کی طرح بیٹھ گیا تھا. So sisters, I'm sure many of you recognize this, that when we, even we or our kids, especially our kids, tend to do these things. یہ صرف ایک ٹین ایجر کا مسئلہ نہیں ہے. ہم سب کبھی نہ کبھی اس ایکٹنگ کے فیز سے گزرے ہیں، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے سچ بولا تو لوگ ہمیں برا مسلمان کہیں گے. فار ایگزامپل، میں آپ کو دوسرے سینیریوز میں یہ سملر سچویشن سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. ایک بہن ہے جس کا مس کیریج ہوا ہے، وہ کلینکل ڈپریشن میں ہے. اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ جانماز پہ کھڑی ہو، کیونکہ اس کے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے. مگر سسرال یا شوہر کے ڈر سے وہ وضو کرتی ہے، کمرے میں جاتی ہے اور صرف وقت گزار کر باہر آ جاتی ہے. اور کسی نے پوچھ لیا نماز ہو گئی تو کہہ دیتی ہے کہ ہاں ہو گئی. کیونکہ یہ کہنا کہ یہ ڈر سے کہ بھئی کوئی یہ نہ کہہ دے، کہ شوہر نہ کہہ دے یا کوئی اور رشتہ دار نہ کہہ دے کہ دیکھو مصیبت آئی تو پہلے نماز ہی چھوڑ دیا. ایک لڑکی جو آفس سے تھک کر آتی ہے، جس کے دماغ میں برن آؤٹ ہے، وہ جو بھی رپورٹس ہے، ای میلز ہے، جو بھی اس کا کام ہوتا ہے، تو وہ سارے دن کی تھکاوٹ اس کے دماغ میں چلتی رہتی ہے. وہ نماز میں کھڑی ہوتی ہے، مگر اسے ایک الفاظ نہیں سمجھ آتا. وہ بس اٹھک بیٹھک روبوٹک موومنٹس کر رہی ہے، کیونکہ بچپن کا ڈر ہے کہ نماز چھوڑی تو گناہ ہوگا. مگر کیا نماز سے اسے سکون مل رہا ہے؟ بالکل نہیں، زیرو. ایک اور کہانی سنتے ہیں. وہ ماں جس کے بیٹی کے ہسبینڈ اور سسرال والے اسے تنگ کر رہے ہیں. وہ قرآن کھول کر بیٹھی ہے، مگر اس کی آنکھیں الفاظ پر جمی رہتی ہیں اور دماغ کہتا ہے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ سوالوں میں وہ پھنسی رہتی ہے. قرآن تو سامنے ہے، مگر آنکھوں میں آنسو آ کر پورے الفاظ دھندلا جا رہے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، کوسا سورہ ہے، کوسی آیات ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ دماغ پر بیٹی کا ٹینشن لگا ہوا ہے
کہ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس کے ہسبینڈ نے کچھ کہہ تو نہیں دیا، سسرال والے تو کچھ کر نہیں دیا. اب اگر سے فون آ گیا تو بالکل فوراً جھٹ سے قرآن بند کرے، پھر ہاں بیٹی بتاؤ سب ٹھیک تو ہے نا، فوراً امیڈیٹلی اس میں لگ گئے. جب ایمان اور مینٹل ہیلتھ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو انسان اکثر لائنگ یا جھوٹ کا راستہ لیتا ہے تاکہ وہ مسلمان آئیڈینٹی کو بچا سکے. آپ برے نہیں ہیں، آپ کا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے اور آپ اسے جوڑنے کی بجائے ری انیکٹ کر رہے ہیں. ہم اس ورکشاپ میں آج یہ سمجھیں گے کہ یہ ہولو پریئر خالی نماز کیوں ہوتی ہے. جب آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے جیسے کہ ڈیورس، ڈیتھ یا ابیوز، آپ کا دماغ سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے. اس موڈ میں دماغ صرف زندہ رہنے پر فوکس کرتا ہے. ہائر کنیکشن جس طرح سے اللہ کے ساتھ تعلقات اس پر نہیں ہوتا ہے. اسپریچل نمنس کہتے ہیں اسے. بیکاز اب جس طرح سے ایک خوشبو فیل کرتے ہیں آپ، ایک اللہ سے جب آپ بات کرتے ہو یو فیل دس کنیکٹڈ. میں کہتی ہوں کہ آپ کا جس طرح سے میری کوئی کلائنٹ ہوتی ہے تو میں ہمیشہ ان سے ایک سوال کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کس طرح کا ہے. بعض میرا سوال سمجھ جاتی ہے، بعض نہیں سمجھتی. کہتی ہے کیا مطلب؟ جی میں پڑھ رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، جی میں قرآن پڑھتی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، مگر آپ کا کنیکشن کس طرح کا ہے اللہ کے ساتھ؟ کیا ڈو یو فیل Allah's presence? Do you feel that you are able to talk to Allah? کہ آپ اللہ کو نزدیک پاتی ہیں؟ جب ہم بچپن سے صرف حکم کمانڈ چلاتے ہیں مگر انہیں جیسا ہمارے بچوں کو اللہ سے محبت نہیں سکھاتے تو کمپلائنس جیسے مان لینا تو سیکھ جاتے ہیں مگر کنیکشن نہیں ہوتا. وہ صرف آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ دراصل اس پریشر سے بچتے ہیں جو ان کے لیے انبیریبل ہو گیا ہے. So I had this, جب یہ ورکشاپ میں نے جب میں نے یہ ورکشاپ کے میں نوٹس بنانے بیٹھی تھی، میری انسپریشن واز ون آف a call with a 13-year-old from UK. میری کوئی کلائنٹ تھی فرام شی واز جسٹ 13 years old and she was from UK. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتی ہو؟ تو کہا انہوں نے کہ ہاں میں پڑھتی ہوں، بٹ جب میری ماں باپ نہیں ہوتے تو میں کہہ دیتی ہوں ہاں میں نے پڑھ لیا، کیونکہ I don't feel like praying. تو میں نے کہا کیوں بیٹے, why do you not feel like praying? کہتے just because my parents tell me to pray, that's why I pray. And they keep telling me that if you pray, all your problems will go away. And I don't see none of my problems go away. تو میرے پرابلمس جہاں کے وہاں ہیں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی فرق ہو رہا ہے. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ ٹرانزیکشنل ہو گیا. جب یہ ٹرانزیکشنل ہو گیا ہے نا تو دے ڈونٹ فیل اٹ کہ بھائی ہمارے کو کچھ بینیفٹ نہیں مل رہا ہے اسے، تو ہم کیوں پڑھیں؟ ہم ماں باپ کہہ رہے تھے ہم یا تو ایکٹنگ کر لیں گے یا تو جھوٹ بولیں گے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. دیٹس واٹ دے سیڈ. ہم نے دین کو ایک پرفارمنس بنا دیا ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہی تو آپ بری مسلمان ہیں. یہ گلٹ انسان کو سچا ہونے سے روکتا ہے. ایک الگ ہی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو، نہیں سمجھتے کہ بھئی کیا ہو گیا ہے آپ کو، وائی ناٹ پریئنگ، واٹس گوئنگ آن وتھ یو، آپ اللہ سے کنیکشن کیوں نہیں فیل کرتی ہے، کیا چل رہا ہے آپ کی زندگی میں وغیرہ. سمجھے انسان کو پہلے. بیفور یو جج somebody, walk in their shoes for little while. تھوڑا وقت، تھوڑی جرنی نا ان کے شوز پہن کر آپ واک کریں. واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ آپ ان کی زندگی جی کر دیکھیں تھوڑی دیر کہ بھئی ان کا اللہ سے کنیکشن کیوں ٹوٹ گیا ہے، کیوں ان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، کیوں یہ ایک دم سے دور ہو گیا ہے، ایسی کیا مصیبت آن پڑی ہے. ہاؤ ڈو وی ہیلپ دیم گیٹ اوور اٹ. اب ہم آگے چلتے ہیں، اس پارٹ کو ہم تھوڑی سی اور گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اللہ کو آپ کی ایکٹنگ چاہیے؟ ہرگز نہیں. اللہ doesn't need your acting. ٹھیک ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رک گئی تھی تو انہیں دکھ ہوا. اللہ نے انہیں یہ نہیں کہا تم اور عبادت کرو تو میں واپس آؤں گا. نہیں، اللہ نے انہیں ان کا ماضی پاس یاد دلایا. کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ دس از وین جب وہی رک گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ شاید اللہ ناراض ہے. اللہ نے فرمایا ما وعدک ربک وما خلا. آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا نہ دشمن بنایا. ماؤں کے لیے سبق یہ ہے کہ آپ نے جو تربیت کی وہ بیج سیڈ ہے وہ مٹی کے نیچے ہے، وہ نیچے ہی رہتا ہے اور لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، مگر اندر ہی اندر جڑیں روٹس بن رہی ہے. امیرہ کا یہ فیز اس کا مٹی کے نیچے والا وقت ہے. آپ کی دعائیں ضائع نہیں ہوئی ہیں، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے اور وہ صحیح وقت پر
پھل لائے گی انشاءاللہ. اللہ اس وقت بھی امیرہ کے قریب تھا جب وہ موبائل چھپا رہی تھی. اللہ کو اس کے موبائل سے غصہ نہیں ہے، اللہ کو اس کے اس ڈر سے ہمدردی ہے جو اسے سچا ہونے سے روک رہی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ امیرہ اس کے سامنے سچی ہو جائے، جس طرح سے آپ میں اور ہمارے اولاد اور ہمارے آگے کے جنریشن بھی سچی ہو جائے. کبھی کبھی ایمان نیچے جاتا ہے تاکہ انسان کو اپنی محتاجی کا احساس ہو. شاید اللہ امیرہ کو یہ دکھا رہا ہے کہ ماں کے ڈر سے نماز نہیں ہوتی جب تک تمہاری دل میں میری طلب نہ ہو. Sometimes, there are many times, not sometimes, I would say, there are many times, and I had a similar situation. I was in a problem at workplace. مجھے کوئی ورک پلیس پہ کچھ پرابلم ہو گئی تھی اینڈ مجھے بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی تھی بیکاز دس از آؤٹ آف مائی کنٹرول. دس واز سم تھنگ دیٹ واز آؤٹ آف مائی کنٹرول اینڈ دیٹ وڈ میک می ویری اینکشیس. ہر صبح میں اٹھ کر فجر کے بعد میں I would go for a walk before I would go on my workplace. جاب سے پہلے میں جاتی تھی واک پر جاتی تھی. واک پر جا کر میں سورہ دعا پڑھتی تھی اور ایسا لگتا تھا اللہ مجھ سے سوال کر رہا ہے کیا ہم نے تمہیں نہیں ٹیک کیئر کیا. ڈڈ وی ناٹ ٹیک کیئر آف یو بیفور. میں کہتی ہوں میں جواب دیتی تھی اللہ کو ہاں یا اللہ there were many problems that I had gone through in my previous life and yes you always took care of me. تو اب ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے اکیلے. ہاں اللہ آپ مجھے نہیں چھوڑو گے. اینڈ ویسے ہی ہوئی الحمدللہ جو پرابلم سے میں گزر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بہترین آسانی سے نکال دیا. نکالا تو نکالا and there are many times we can come out of it. پر اس کے بعد جو آپ کو اگر سے قلب سکون قلب سکینہ آپ کو سکون ملتا ہے کنٹینمنٹ ملتا ہے ایک آپ کے اندر جو ڈر اور خوف ہوتا ہے نا وہ جب نکل جاتا ہے نا that's when you know Allah have you. اللہ is with you. تو یس دعا قبول ہوتی ہے مینی ٹائمس اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم کچھ سکون نہیں ملتا ہے. پتہ ہے ہم نے یہ دعا کیوں مانگی. کبھی انسان سوچتا ہے کہ ہم نے یہ دعا ہی کیوں مانگی. دیکھو میں دعا تو مانگ لی ہوں مگر پھر اس کے ساتھ مجھے سکون نہ ملا مجھے خوشی نہ ملی. یہ تو میرے لیے آزمائش بن گئی ہے. جس طرح سے بعض وقت کوئی انسان سوچتا ہے کہ بھئی یہ جاب مل جائے اولاد ہو جائے یا پھر میری بیٹی کی شادی ہو جائے میرے بیٹے کی شادی ہو جائے بس اتنا ہی مانگتے ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ زندگی بھر کی آزمائش بن جاتی ہے. بعض وقت میں بی the spouse is not good and they abuse your child یا پھر کوئی اولاد ایسی آپ کو مل جاتی ہے جو شاید اب نارمل ہو اور ساری زندگی آپ کو اس کی خدمت کرنا پڑتا ہے. اولاد تو مل گئی آپ کو پھر اس کے ساتھ آپ سکون بھی مانگے دل کا سکون مانگے خوشی مانگے کہے کہ بھئی یہ جو میں مانگ رہی ہوں نا ڈونٹ لیٹ دس بیکم a source of آزمائش میرے دکھ کا سبب نہ بنے نہ میری آخرت خراب کرنے کا سبب بنے. تو جاب بھی اگر سے آپ مانگتے ہو جاب بھی مل جائے گی مگر پھر کہے کہ پھر اس کے ساتھ اس کو ترقی دے مجھے میرے آخرت میری دین دنیا اور آخرت کو بھی سنوار دے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں ہم. ٹھیک ہے اب ہم ایک ایسی ایکسرسائز کریں گے جو آپ کی روح کو آزاد کر دے گی. ٹھیک ہے جس طرح سے امیرہ ہم سب سمجھے کہ ہم امیرہ ہے. اوکے امیرہ اور ہر وہ بہن جو تھک گئی ہے آج سے ایکٹنگ چھوڑ دے. اگر دل نہیں چاہتا تو اللہ سے جھوٹ نہ بولے. نماز کی چادر پہن کر صرف 2 منٹس مصلی پہ بیٹھے نماز نہ پڑھے بس اللہ سے باتیں کریں. یا اللہ میں سچی ہونا چاہتی ہوں میرا دل نہیں لگ رہا میری مدد کرے. اللہ کو اپنا دوست بنائے. آپ کے ماں باپ اور جو لوڈ ونس ہیں وہ پولیس والے نہیں ہیں جو ڈنڈا لے کے کھڑے رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں میں کہ اگر سے کوئی میری اولاد بھی کہتی ہے مجھے کہ آئی پریڈ یا پھر آئی کیپٹ روزہ فار یو یا پھر بیکاز آف حجاب اگر سے کہتے کہ میں حجاب میں نے آپ کی وجہ سے لیا ہے تو میں کہتی ہوں میں خدا نہیں ہوں میرے لیے نہ کرو تم. نو ڈیڈ یو پرے تو پوچھ لوں کہ نماز پڑھ لیا کہہ دیں گے آف کورس یو پریڈ. نہیں تو پھر آپ غصہ کرو گی مجھے. تو میں کہتی میرے لیے نہ پڑھو میں خدا نہیں ہوں مجھ سے ڈر کے نہ پڑھو نہ مجھ سے ڈر کے پڑھو نہ میری محبت میں پڑھو. میں کہوں گی تم اپنے خدا کی محبت میں پڑھو اپنی خدا سے ڈر کے پڑھو کہ اگر سے میں نہ پڑھی تو میرا خدا کام مجھ سے ناراض ہو جائے گا. میں اپنے خدا سے دور نہیں ہونا چاہ رہی. فار دا مدرز all the mothers that are over here ماں کے لیے جب آپ دیکھیں کہ بچہ دھوکہ دے رہا ہے تو اس پر چلانے کے بجائے اس کے لیے الودود the loving one سے دعا کرے. اس کے سامنے دین کو بوجھ نہیں سکون بنا کر پیش کرے. یو نیڈ ٹو چینج یور اسٹریٹجی. اگر سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی اولاد ہے نا صرف آپ کے ڈر سے کر رہی ہے یا آپ سے جھوٹ بول رہی ہے کہ بھئی میں حجاب پہن رہی ہوں. اینڈ there was this person that I know she told me she was like
14-15 ایئرس کی تھی, مجھے پتا نہیں ہے. تو شی یوز ٹو ویئر حجاب. ٹھیک ہے, جیسے ہی اسکول میں آتی تھی شی یوز ٹو ٹیک آؤٹ ہر حجاب, اینڈ وہ سارے جو بھی ٹیچرز ہوتے تھے میل فیمیل ساری ٹیچرز کو کہہ دیتی تھی. اس نے کہا مجھے کہ میں نے کہہ دیا تھا اپنے پورے میل فیمیل ٹیچرز کو کہ پلیز اگر میری ماں آئے نا تو آپ لوگوں نے نہیں کہنا, میں ان کے سامنے حجاب کرتی ہوں تو آپ نے نہیں کہنا ہے کہ میں حجاب نہیں کرتی اسکول میں, سو پلیز ڈونٹ ٹیل دیم. اور جیسی وہ گھر کی طرف جاتی تھی تو وہ فوراً حجاب لے لیتی تھی. سو دا پیرنٹس, اب ماں کیا سمجھے کہ میری بچی حجاب کر رہی ہے, مگر وہ وہاں جب جاتی تھی تو بالکل ڈریس اپ ہو کر اپنا حجاب نکال لیتی تھی. اینڈ یہ بہت دکھ ہوتا ہے وین یو سی دس. سو دیٹس وین یو ٹرائی ٹو ٹاک اباؤٹ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن وہ ہوتا ہے کہ جو امیڈیٹ, آج کل نا جو آج کا زمانہ ہے, ہمارے بچوں کو ہم کو سب کو نا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مطلب بھوک لگی انسٹنٹ نوڈلز بناؤ اور کھا لو. اب دودھ ختم ہو گیا انسٹنٹ منگا لو. جو بھی آج کل کے ماشاء اللہ سے اتنے ڈلیوری ایپ سے, ہر کنٹری میں ڈلیوری ایپ سے, آپ جو کنٹری سے ہے آئی ایم شیور دیر از این ڈلیوری ایپ جو 10 منٹس یا انڈر 10 منٹس آپ کو ڈلیور کر دیتا ہے. بور ہو رہا ہے امیڈیٹلی کھول لو, کچھ بھی ٹی وی کھول لو, آپ کو بہت سارے موویز ملیں گے, یوٹیوب لگا لو, بہت سارے جو بھی انٹرٹینمنٹ کا ہے مل جائے گا اینڈ بیٹھ کر دیکھ لو. تو آل آف دس از انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے جو چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. نظر نہیں آئے گی کس طرح سے؟ اب میں کہتی ہوں کہ آج آپ اگر حجاب کرو گے, آپ اپنے آپ کو پورا کور کرو گے, میں اپنی بیٹی کو جب کہتی ہوں تو پھر انشاءاللہ یو اینڈ می ان جنہ وی کین ویئر واٹ ایور وی وانٹ. تو کہتی ہے کہ اس طرح سے یہ جو عورتیں پہنی ہوئی ہے تو اس طرح سے ہم پہن سکتے ہیں. میں نے کہا ہاں پہنو, شارٹ اسکرٹس پہن لو, آپ بال پورے کھلے رکھو. آپ پتہ ہے آپ کے بال اتنے لمبے اتنے خوبصورت رہیں گے, یا پھر ہم اتنے پیارے گاؤنس پہنیں گے, ایوری تھنگ واٹ ایور یو وانٹ یو ول ویئر اٹ. آپ کو جو پسند ہے وہ پہن سکو گے, بٹ ناٹ ہیئر, جسٹ ناٹ ہیئر. یہاں بس تھوڑی سال کی وقت ہے, تھوڑے وقت کی بات ہے. اس کے بعد میں یو اینڈ می وی آر گوئنگ ٹو ہیو سو مچ فن. ہم دونوں کو بہت مزہ آئے گا جنت میں, اینڈ وی ول ڈریس اپ واٹ ایور وی لائک, اینڈ ہم شاپنگ بھی کریں گے, ہم ہر چیز وہ کریں گے, بٹ ناٹ ہیئر ناٹ ناؤ. اس کو تھوڑا ڈیلے کرنا پڑے گا. انسٹنٹلی آپ کو یہاں اس دنیا میں نہیں ملے گا, بٹ اس دنیا میں ضرور ملے گا. بہنوں, اگر آپ بالکل ٹوٹ گئی ہے اور نماز پڑھ پہاڑ لگ رہی ہے تو یہ کریں, پہلے صرف فرض پڑھیں. ٹھیک ہے, لمبی سنتیں اور نفل چھوڑ دیں, صرف فرض پڑھیں, وہ بھی صرف اللہ سے ملنے کے لیے کہ یا اللہ آئی ہیو کم اونلی ٹو میٹ یو, سو میں آپ کے فرض پڑھنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر ہماری بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں. سپوز کہ کوئی ہے بیسٹ فرینڈ ہے جس, یا پھر ماں باپ سے بھی ناراضگی ہو جاتی ہے, کبھی بہن بھائیوں سے ناراضگی ہو جاتی ہے, کبھی رشتہ داروں سے ناراضگی ہو جاتی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, اگر کہیں مل لیں یا پھر آپ کو پتا ہے وہ وہاں پر آتے ہیں, وہی مسجد میں آتے جہاں آپ ہوتے ہو, تو آپ پہلے جا کے صرف سلام کر لیتے ہیں, سلام کیسے ہو, ٹھیک ہو, اچھا الحمدللہ, پھر وہاں سے ہٹ جاتے ہو. آپ تھوڑی دیر کے لیے صحیح مگر وہ لوڈ ون سے مل لیتے ہو. ٹھیک ہے, آپ فرض سے شروع کریں, صرف فرض ادا کریں, پورے 5 وقت کے فرض پڑھیں, کتنی بھی مشقت ہو, کتنا بھی تکلیف ہو, دل نہیں کر رہا ہے تو بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, جسٹ کہ ملاقات کر سکوں, میں اللہ سے سلام کر سکوں, اللہ سے 1-2 بات کر سکوں. قرآن آپ کھولیں, پورا چیپٹر نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ دا ہول چیپٹر. کھولیں, ایک الفاظ پڑھ لیں یا ایک آیات پڑھ لیں اور اس پر غور کریں. ٹھیک ہے, یاسین, دیٹس انف, کلوز کر دیں. یاسین کا مطلب کیا ہے, یا پھر الحمد للہ رب العالمین, پھر میں لیٹ می انڈرسٹینڈ واٹ دس مین, اٹس انف. پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ بھائی 1 ورڈ سے 1 آیت سے 1 پیج یا ہاف پیج, کوارٹر پیج, اٹس اوکے, اینڈ اس سے اپنے اس کو بڑھائیں. ٹھیک ہے, اگر سے بڑھ بھی نہیں رہا, مے بی سم ٹائمز اٹ ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. جیسے بعض جنے, آئی نو مینی آف یو ول ریکگنائز دس, اف یو ریکگنائز دس, کہ بس بعض وقت ہم ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں, ماشاء اللہ سے وی آل آر مدرس, تو ٹائم لگتا ہے, کبھی 6 مہینے, کبھی 1 سال لگتا ہے فار اینی کائنڈ آف ریزلٹس ٹو شو. یس, اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ میں کہوں گی کہ چھوڑے نہ, نماز نہ چھوڑیں, قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں. جب آپ نماز کی حالت میں نہ ہو, چاہے کچن میں ہو یا راستے میں ہو, اللہ سے باتیں کریں. اللہ یا افو یا والی, کوئی بھی باتیں کریں کہ آپ کتنی تھکی ہوئی ہیں. اس نے آپ کا اللہ از یور رازدان.
جس طرح سے sometimes I just میں ایک دم بہت اوور فیل کرتی ہوں, تو I start talking to Allah. I just put my hands up and say, Ya Allah, Ya Afu. My favorite, my most favorite name is Ya Afu, Ya Afu, Ya Wali. That means somebody who forgives, somebody who is my friend. یا افو مجھے نام اس لیے بہت اچھا لگتا ہے بیکاز میں دیکھتی ہوں یہ ایک صفات ہم انسانوں میں نہیں ہیں, بٹ وہ میرے خدا میں ہے. کیونکہ اگر میں آج آپ کو تکلیف دوں, آج میں کوئی بات غلط کر دوں, ٹھیک ہے, نہیں بھولو گے, آپ کہو گے کہ سسٹر سائدہ نے یہ بات یہ سیشن میں کہی تھی, وہ غلط کہی تھی, ٹھیک ہے, نہیں بھولو گے, مجھے بھی یاد دلاتے رہو گے. میں کہوں گی نہیں میں سمجھ گئی ہوں, میں نے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا ہے, مگر آپ کہو گی نو آئی ریمبر, اور آپ دوسروں کو بھی بتاؤ گی, ٹھیک ہے, میری کوئی غلطی رہی تو آپ بھولتے نہیں ہو, معاف نہیں کرتے ہو, بولتے ہو کہ ہاں میں نے معاف کر دیا, میں بھول گئی ہوں, مگر مجھے وہی نظر سے دیکھتے ہو. اور میرا جو عفو ہے, my God, he forgives and he does not ریمائنڈ می کہ میں نے تمہیں forgive کر دیا ہے مگر مجھے پتا ہے تم کہاں سے آ رہی ہو. نہیں, he doesn't do that. تو میں کہتی ہوں یا افو, یا والی, my friend, I feel this, I feel that, آج میں ایسے فیل کر رہی ہوں, آج ویسے فیل کر رہی ہوں, جو بھی ہے. تو I talk to Allah. I want to take a few questions over here. یا پھر کوئی اگر سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے. ہمارے ساتھ آج الحمدللہ ہماری سسٹر رائسہ بھی she has joined us. سسٹر رائسہ, if you like to talk about something, and then میں ایک چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی before I move on to my دعا. سسٹر رائسہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سعیدہ جی. وعلیکم السلام سسٹر. الحمد للہ, سبحان اللہ, بہت اچھی کلاس رہی. جو آج بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے سسٹر سعیدہ نے کہ نماز جو ہم سب کے لیے بھی ہے, اور اپنے بچے خاص طور سے آج کل بچے نمازوں کے لیے جو پیچھے رہتے ہیں یا پڑھ رہے بول کر نہیں پڑھتے, تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ کیا ہے, یہ ہمارے موبائل میڈیا, ہمارے گھروں میں یہ جو چیزیں آ گئی نا, بچوں کے مجبور ہے, پورا ماحول اسی میں ہے. لیکن سب سے پہلے ہم کو اللہ سے معرفت, پہچان کرانا ہے اپنے بچوں کو, اللہ کا ڈر اور پہچان. پھر اللہ سے ان کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہے, ان کو ڈرانا نہیں چاہیے پہلے کہ اللہ عذاب دے گا, اللہ گناہ دے گا. اللہ کی رحمت, اللہ کے انعامات سے ان کو واقف کرانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کی پنشمنٹ بتانا ہے. کیونکہ دیکھیے بنی اسرائیل میں شیطان, سورہ بنی اسرائیل میں ویسے تو بار بار اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا ذکر کیے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, پھر سجدہ کرنے کا شیطان ابلیس کو, لیکن وہ نہیں کرا. کس وجہ سے, کہ غرور تکبر کی وجہ سے, کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. پھر وہ اللہ سے مہلت مانگتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی. پھر یہ بھی کہا کہ میں آدم کو اور اس کی اولاد کو, آیت نمبر 64 میں ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں, کہ میں اس کو بھٹکاؤں گا, بہت بھٹکاؤں گا. تو کھلا دشمن, اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہیں کہ کھلا دشمن ہے. تو آج ہم سب کو یہ چیز بہت سوچنا ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کو, اپنے مال کو شیطان کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے. اس طریقے سے, غلط طریقے سے پیسہ خرچ کرنا, غلط طریقے سے بچوں کی فرمائشوں کو پوری کرنا, اس طریقے سے آواز کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی مسلط کر کے ہم پر وہ بھٹکاتا ہے, کئی طریقے سے ہم کو بھٹکاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے جو میری اطاعت کریں گے وہ نہیں بھٹکیں گے. تو سبحان اللہ, آج سسٹر سعیدہ نے یہی بات کہی ہے کہ تو ہم پورے ہم اپنی محنت کوشش تو ضرور کرنا ہے, نیت ضرور, لیکن دعا کو چھوڑنا نہیں ہے. بغیر دعا کے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو بار بار میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بچوں کے لیے دعا یہی ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آپ اپنی نمازوں میں پڑھیے, اپنے اتحیات سلام پھیرنے سے پہلے لاسٹ اس میں پڑھیے. یہ دعا بہت کام کرتی. اگر شوہر بیوی کے لیے, بچوں کے لیے پڑھے تو دعا ہے, پھر بیوی شوہر اور بچوں کے لیے پڑھے تو سبحان اللہ. تو اس کے لیے بہت محنت کرنا ہے. جب یہ آیت سے ہم گزرے, اتنی لمبی تفسیر ہے اس کے بنی اسرائیل 64 آیت کی, تو بہت ڈر بھی لگتا ہے کہ آج کے فتنے میں ہمارے بچے بہت ہے. تو بس اللہ کی حفاظت میں دئیے, اور اس سے اللہ بس میوزک, گانے اور ان کی فرمائش, خواہشات نفس, یہ ہم بھٹکتے کیوں ہیں؟
دنیا کی خواہش اور نفس کی خواہش سے ہم بھٹکتے ہیں. اس پہ اگر ہمیں قابو آ گیا تو مائیں سب سے پہلے اپنے اوپر ورک کرنا ہے. اس کے لیے اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے. ماں ایک ماڈل ہوتی ہے نا بچوں کے لیے کہ وہ جو کری وہ بچے وہ کرتے. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری بات میں اثر رہے گا، بچے بھی پڑھیں گے. اگر ہم قرآن پڑھیں گے تبھی ہماری بات میں وزن رہے گا، بچے پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تو ہم سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے. انشاءاللہ پھر اپنا گھر بھی سدھرے گا دعاؤں سے اور کوششوں سے انشاءاللہ باذن اللہ. ماشاء جزاک اللہ، اللہ بہت خیر کیسے ہیں؟ بہترین بات کی آپ نے. کوئی اور سسٹر ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہے گا یا کچھ سوال کرنا چاہے گا؟ ماشاء اللہ سسٹر رئیسہ سے میں ہمیشہ پوچھتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کرے، کیونکہ یہ کافی لائف کا تجربہ ہے. نانی دادی ہے ماشاء اللہ سے سسٹر رئیسہ، تو دین کی اسٹوڈنٹ بھی ہے ماشاء اللہ. تو دس از سمتھنگ دیٹ آئی آلویز کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ سیکھنے ملتا ہے. کوئی اور سسٹر ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ I really love for any sister to share with us something about their personal experience. سسٹر ہما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر میں کچھ شیئر کروں؟ جی سسٹر جالس. دیکھیے جیسا اب آج جو فرسٹ جو سٹوری جو امیرہ کی تھی، تو جیسا مطلب ان کو ان ماں کے ڈر سے نماز پڑھتے تھے، جی تو جی. ہمارا بھی ایسے ہی تھا. میں اور میری بہن، مطلب ہمارے والدہ حافظ قرآن تھے، تو شروع سے اچھا ہم دیکھتے تھے کہ مطلب امی پہلے سے اٹھے ہوئے رہتے تھے اور نماز کی بھی تاکید کرتے تھے. ہم لوگ تھوڑے سے جو ہے ایکسٹروورٹ ہے، لیکن امی بالکل خاموش مزاج، کوئی اگر غلط بھی بولے تو ان کو جواب نہیں دینے والے. لیکن ہمیشہ سے سختی جو ہے امی کی نماز کے تعلق سے ہی رہتی تھی. ویسے جی. اسکولنگ کا یہ ابو کو بہت شوق تھا کہ ابو بولتے تھے کہ میرے بچوں کو بہت قابل بناؤں گا میں، لیکن امی کو رہتا تھا نہیں نہیں یہ چیز ضروری ہے. امی ایسا کبھی ابو کی مخالفت تو نہیں کرتے تھے، لیکن امی کا اپنا مشن تھا، اور امی کو ہمیشہ رہتی تھی کہ تم لوگ پورے دنیاوی تعلیم کی طرف ہی ہے، کوئی بھی کسی کو بھی حفظ کا شوق نہیں ہے. پھر بعد میں امی وہ چیز سے سمجھوتا کر لیے تھے، کر لینے کے بعد پھر ہم لوگوں کو بول دیتے تھے کہ امی کیا کرنا، امی آپ کے لیے آپ کو کب خوشی ہوتی، بولتے نہیں تم لوگ بس نماز پڑھ لو، تم لوگ نماز پڑھ لو میرے کو خوشی ہو جاتی. اور ہم لوگ پوچھتے تھے امی آپ ہم لوگ کیسے کیا دعا کرتے، تو امی بولتے تھے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو عفت اور پاک دامنی نصیب کرو. تو ہم لوگ بولتے تھے امی یہ کیسی عجیب دعا کر رہے آپ، تو امی بولتے تھے نہیں بہت اچھی دعا ہے یہ، میں تم لوگوں کے لیے یہی کرتی ہوں. تو آج جب ہمارے بچے کبھی بولتے، ابھی ریسنٹلی میری بہن جو کنیز فاطمہ ابھی سیشن میں ہے، دیکھیے سسٹر ان کے بیٹے اچھا ماشاء اللہ. 10th اسٹینڈرڈ کمپلیٹ ہوا ان کا، تو انہوں آ کے میرے سے ملے. میں جب گئی وقت لالا میں پاس ہو گیا تو میرے کو دعا دو بلکہ بولے، تو میں ان کو بھی وہی دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عفت اور پاک دامنی نصیب کرے. تو کیسی عجیب دے رہے مما لالا دعا. میں بولی نہیں عبد الرحمن، ہمارے کو بھی ہمارے امی جب دعا کرتے تھے نا اس کی کچھ بھی اہمیت نہیں معلوم تھی، لیکن آج کل جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں شیطان ہے نا اس کو دیکھ لو اور میرے ورڈز یاد رکھ لو، آپ کو بعد میں اس کی اہمیت سمجھنے آتی. بلکہ بہرحال انہوں تو کھاندے اٹھا کے چلے گئے، سبحان اللہ. لیکن امی سبحان کا اللہ. ہمارے یہی رہتا تھا کہ بس نماز پڑھ لو ماں میرے کو اور کچھ بھی نہیں ہونا، بس آپ لوگ نماز پڑھ لو. تو وہ شروعات تو جو ہے امی کے ڈر سے، اور امی جو ہے وہ معاملے میں بہت اسٹرکٹ تھے کہ اگر تم لوگ نماز نہیں پڑھے، فجر کے بعد ہمارا روٹین تھا کہ 6:30 کو ہم لوگ گھر کے قریب مسجد ہے، مسجد میں صبح کا مدرسہ رہتا تھا تو امی بھیج دیتے تھے. پھر 10th اسٹینڈرڈ میں آنے کے بعد جو ہے اسٹڈیز بڑھ گئے تھے، تو جب ہم لوگ چھوڑ دیے تو ہمارے امی کو بڑا افسوس رہتا تھا کہ میں اتنا کوشش کری، میں وہی مدرسے میں حفظ کری اور میرے بچے جو ہے پڑھائی کو اہمیت زیادہ دے رہے، دنیاوی تعلیم کو دے کے تم لوگ چھوڑ ڈالے. پھر ہم لوگ جو ہے جب گریجویشن تھا تو وہ ٹائم میں ڈگری فرسٹ ایئر میں میری بڑی بہن جو ہے انہوں تجوید کا ایگزام لکھنے کے لیے مدرسہ واپس جوائن کی. پھر جب ڈگری سیکنڈ ایئر میں بھی وہی جوائن کری، لیکن جب اچھا اپنی خواہش سے کرے. اور امی کو یہی رہتا تھا کہ بہرحال کچھ بھی قرآن پڑھتے رہو. اور میرے کو بولتے تھے امی کہ سورہ واقعہ میں پڑھتی ہوں، سورہ رحمان جو ہے آپ پڑھ کے سناؤ میرے کو. پھر بولتے تھے سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان، سورہ ملک کی اہمیت. امی چلتے پھرتے مطلب ہم لوگ کو یہی چیزیں بتاتے تھے، اور امی کو کبھی بھی اسکول کا پڑھ لیے کیا کچھ بھی ایسا نہیں رہتا تھا، بس امی کو یہ رہتا تھا. تو امی ایسے سختی سے نہیں، جیسا ہم لوگ ہے
مطلب میں ہوں, میری بہن ہے, ہم لوگ تھوڑا ابو کی طرف کے, تھوڑا ابو کے جیسا ایک اچھا دم تھوڑا غصے ماشاء والے اللہ. ایسے, لیکن امی سسٹر میری اتنی جالس سافٹ نہیں ماشاء ہے. اللہ. جی جی سسٹر. سسٹر جالس ماشاء اللہ, آپ نے لائک بیکاز وی وانٹ ٹو گیو ایوری بڈی اے چانس, تو جی انشاءاللہ کبھی آپ مجھے کال کر لیں, آپ کی میری بات انشاءاللہ ہماری ضرور, لمبی چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ انشاءاللہ بس. ریکارڈڈ سیشن ہے, تو آئی ہاں ایم سو سسٹر, سوری, آپ برا نہ مانے کہ میں آپ کو کٹ نہیں کر نہیں رہی نہیں ہوں, سسٹر, ایسا بٹ بالکل نہیں, بس یہی ہے کہ ہاں امی کی وجہ سے ہی زبردستی شروع ہوا تھا, لیکن بعد میں ہم لوگ خود اب پڑھ آئی رہے تھنک اور اٹس بچوں کو بھی تاکید کر رہے. I think it's a beautiful story which Sister Janice has shared with us over here, because الحمدللہ. what she has said is کہ بھائی ایک ماں کا جو رول ہوتا ہے, I think Sister Raisa also echoed the same message. She has echoed that ایک جو ماں ہوتی ہے نا, that's very important, کیونکہ وہ چلی جاتی ہے, گزر جاتی ہے, مگر ان کی جو باتیں رہتی ہے, those are the things جو آپ ان کو وراثت میں دے کر جاتے ہیں. تو میں میرا اگر سے جس طرح سے سسٹر جارس کہہ رہی تھی, تو I was just thinking about my own self, کہ میں اپنے اندر ایک جائزہ لے رہی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ میں ہمیشہ اپنے بچوں کو ایک بات کہتی ہوں, میں کہتی ہوں دین اوور دنیا, کہ پہلے دین کو رکھو دنیا کے اوپر. اگر کہتے کہ نہیں ہم ابھی 1 منٹ میں بس یہ ہوم ورک کر لے یا یہ کام کر لے, پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے, تو میں کہتی ہوں دین اوور دنیا, پہلے نماز پڑھو پھر تمہاری دنیا ول کم. دین اوور دنیا ہمیشہ کہتی رہتی ہے, اور میں مذاق میں کہتی ہوں کہ تم لوگ شاید جب بڑے ہو جاؤ گے اور میں نہیں رہوں گی, تو تم لوگ یہ ضرور یاد کرو گے کہ میری ماں کہتی تھی دین اوور دنیا بول کر. تو مے بی ایچ ون آف us are responsible of how we are what we are giving to the next generation, and how we are putting it forward. Like Sister Jalis said, that this was the same dua that she gave her own nephew also. Maybe he doesn't understand the importance of it now, but maybe he would in the generations to come. I know Sister Homa ne haath raise kiya, but I would like to invite any other sister before Sister Homa would like to speak. Any other sister would like to speak? Okay, Sister Homa. سسٹر ہما آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ جی سسٹر سیدہ, جزاک اللہ خیر, اتنا امیزنگ ورک شاپ تھا آپ کا. جب آپ سٹارٹ کیے نا سسٹر, تو میں اپنی بچوں کو اس میں دیکھ رہی تھی. جب آپ بولے نا امیرہ کی کہانی, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں میں اپنے بچوں کو اس سے ریلیٹ کر رہی تھی. لیکن جب آپ آگے بڑھتے گئے نا, تو مجھے ایسا لگا کہ میرے بچوں کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے آپ کر رہی ہے, جیسا کہ ایکچولی پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہم پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم پرفارمنس میں چلے جاتے ہیں, وہاں ہم ٹوٹ جاتے ہیں. تو آپ جب آگے بڑھتے گئے نا, تو مجھے ایسے لگا کہ یہ تو میرے لیے ہے. پھر سسٹر رئیسہ نے بھی جو بتایا نا, شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. شیطان نوس, اس کو ٹرکس پتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کے پاس کیسے جانا, اور ایک عالم کے پاس کیسے جانا, اور ہمارے پاس کیسے آنا. تو جب آپ آگے بڑھتے جا رہے تھے نا, مجھے ریئلائزیشن ہوا کہ جب بچوں کو ہم ڈانٹتے ہیں, جب بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے نا, شاید اس وقت بھی شیطان ہمیں, obvious ہی بات ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے, لیکن شیطان ہمیں ایسے وسوسے دلاتا ہے کہ ہم ان کے دل میں محبت کی جگہ اور نفرت ڈال دیتے نماز کے لیے. ہم ان پہ چیخنے لگتے ہیں, یا چلانے لگتے ہیں, یا ان کو ڈرانے لگتے ہیں, یا دھمکانے لگتے ہیں. دیز آر آل وسوسے آف شیطان. ہم ریئیکٹ تو صحیح چیز پہ کر رہے ہیں, مگر طریقہ ہمارا غلط ہو رہا ہے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شیطان اس وقت بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا. ہاں, ہمارے بچوں کے ساتھ تو اس وقت تھا وہ جو نماز سے انہیں روک رہا تھا, لیکن ہم کیا کر رہے تھے, ہم انہیں ڈرا کے دھمکا کے اور دور کرے نماز سے. تو یہ چیز مجھے لگا کہ آگے جب آپ جاتے گے نا, تو یہاں پہ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اپنا جائزہ لے کے پہلے اپنے میتھڈز ٹھیک کرنا ہے, پھر اپنے بچوں کے پاس پہنچنا ہے وہ چیز لے کر. And I feel the why is very important, Sister Huma, and every sister over here who is with us and who would listen to us on YouTube would agree with me that the why is very important. کہ میں نے ایک story پڑھی تھی about this person who is 30-year-old, and he said کہ میں نماز, کسی نے دعوت دی کہ بھائی چلے نماز کا وقت ہو گیا. تو کہنے لگا نہیں میں نماز نہیں پڑھتا. تو کہنے لگے کیوں نہیں پڑھتے ہو, ہم نے دیکھا ہے تم سارے زندگی تم مسلمان رہے ہو, تم ایک مسلمان گھرانے کے تھے, نماز تمہاری امی نے سکھائی ہے سب. کہنے لگا کہ ہاں امی نے مجھے نماز ضرور سکھائی ہے, بٹ وہ ہمیشہ مجھے مارتی تھی اور پھر میں جا کے نماز پڑھتا تھا. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون مجھے ہاتھ لگائے گا اور میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرا کیا ہوگا. I want to see. تو he's challenging. So basically that person never understood that namaz was not for his mom.
ان کی ماں ان کی خدا نہیں تھی. ان کو نماز پڑھنا تھا اپنے کریٹر کے لیے, اللہ کے لیے, not for anybody else. Now I want to I'm going to go ahead and say a small story which I wanted to share with you all before I move on to the dua. But اگر سے کوئی سسٹر روک کر مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہے, I'm more than happy to listen. میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی, okay, now imagine that you are a small girl. ٹھیک ہے, مال میں آپ گھوم گئی ہے, مال میں کہہ لے ہوئے کہیں آپ لوگ گھومنے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ یو گاٹ لاسٹ. اینڈ جب آپ گھوم گئی تھی, تھوڑے سے لڑکے یا بڑے لڑکیاں آ کر آپ کو تنگ کرنے لگے, کہاں جا رہی ہو, کیا کر رہی ہو وغیرہ, آپ کو ڈھکل رہے ہیں, پش کر رہے ہیں, آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اینڈ پھر اس کے بعد میں آپ ایک دم پریشان ہوتی ہے, گھبرانے لگ جاتی ہے, اینڈ یو آر لائک یو آر ونڈرنگ کہ واٹس ہیپننگ وتھ یو, کیا ہو رہا ہے, یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, آپ سوچنے لگتے ہو. تو پھر اتنے میں آپ کو دور سے آپ کے ماں باپ نظر آتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہو, what do you do? Are you going to run towards your parents or are you going to say کہ انہوں نے کیسے مجھے چھوڑ دیا, اب میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی, اب میں ان سے بات نہیں کروں گی, میں بس کہیں اور راستے چلے جاؤں گی. Do you say that? Of course not. کوئی بھی چھوٹا بچہ ہے, آپ کے خود کی اولاد ہے یا پھر آپ خود جب بچی تھی, the minute you see your parents you would run towards them. The minute you hug them you start crying. آپ ان کو ٹائٹ سے ہولڈ کر کے رونا شروع کر دیتے, کیونکہ اب اسے کیا ہو گیا, کیوں ڈر رہے ہو, کہاں گھوم گئے تھے آپ, تو وہ رو کے کہتے کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, میں گھوم گئی تھی نا, میں ڈر گئی تھی, مجھے کچھ لڑکے تنگ کر رہے تھے, آپ پلیز آئندہ سے مجھے نہیں چھوڑنا. No, I want you to hold on to this feeling, that feeling when you hold somebody who you love, you felt that you lost them and then you're holding them and you're crying and آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے آئندہ سے نہیں چھوڑنا, مجھے ڈر لگتا ہے, اب اس طرح سے مجھے چھوڑ دیا, میں سمجھی تھی کہ I felt کہ میں I lost, میں سمجھی میں گم گئی تھی میں. Okay, hold on to this feeling. Imagine, ٹھیک ہے, have you seen بہت بڑے بوڑھے آدمی, بوڑھی عورتیں, the minute they are standing in front of the Kaaba, رو رہے ہیں, آنسو سے رو رہے ہیں, ان کے آنسو نہیں روک رہے. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, I have felt this, کہ ایک تکلیف کے بعد میں یا بہت تھکاوٹ کے بعد میں ایک دم سے جب جانماز میں اپنا سر سجدے میں ڈالتے ہیں, I can't stop crying because I felt کہ I felt lost. مجھے غصہ تھا, میں گھوم گئی تھی, but Allah, I finally found you and I love you. Don't leave me. آئندہ سے مجھے نہیں چھوڑنا, کیونکہ میں اکیلے نہیں رہ سکتی, میں اکیلے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی, مجھے آپ کی ضرورت ہے. Just like that small child who got lost, who would not say کہ آپ مجھے چھوڑ کے گئے نا, تو اب مجھے بھی بات نہیں کرنی ہے آپ سے, میں اپنے دوسرے راستے جاتا ہوں, میں اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہوں. نہیں, they run towards their parents. And it's the same with us. ہم چاہے کتنے بھی غصہ ہو, ہم چاہے کتنے بھی دور بھٹک جاؤ, کتنے بھی دور چلے جاؤ, the minute you see Allah and آپ واپس جب ایک قدم اٹھاتے ہو تو اللہ 10 قدم اٹھاتے ہیں اور آپ کو ایک دم ریس میں لے لیتے ہیں and say کہ everything is going to be fine. I'm here. اب میں ہوں نا, کچھ نہیں ہوگا تمہیں. I want you to hold on to this feeling and stay with this feeling and remind every person who's lost, یا پھر وہ گھوم گئے ہیں یا دور چلے گئے ہیں یا پھر نماز نہیں پڑھنا دل کرتا ہے ان کو, کہے کہ بھئی ایک imagine you're a small child and جب آپ اپنے loved one کو دیکھتے ہو and the way you hug them and آپ روتے ہو نا, تو اس وجہ سے روتے ہو. کیوں روتے ہو؟ اس وجہ سے روتے ہو because when you finally have somebody who says it's okay, کچھ نہیں, ہم ہیں یہاں پر, I'm here for you. کون ہے بتاؤ مجھے, کس نے تم کو ڈرایا, بتاؤ کہ وہ کون تمہیں تنگ کر رہا تھا, تو آپ بتاتے ہو, چلو میں جا کے بات کرتا ہوں. ایسے اللہ has your back and آپ کو اللہ نے کبھی نہیں چھوڑا ہے. For all the sisters over here and who will listen to this recording later, Allah loves you, Allah has your back and Allah has not left you. ہاں تھوڑی دیر کے لیے شاید آپ گھوم گئے ہوں گے, but the minute you come back to Allah, Allah will hold you, embrace you and will never leave you. تو اگر کوئی سسٹر کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو I am happy for that. If not, let's move on to our dua. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہاں کا پروردگار ہے.
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ، یا القریب، یا الودود، ہم آج تیرے سامنے اپنے دلوں کو کھول کر رکھتے ہیں. تو ہماری ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ہم نے کبھی بھی کسی سے نہیں کہی، اور ان آنسوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو ہماری پلکوں سے گرنے سے پہلے ہی اندر جبز ہو گئی ہیں. یا اللہ، ہم میں سے جو بہنیں اس وقت ذہنی دباؤ، مینٹل سٹریس یا ڈپریشن کا شکار ہیں، جنہیں جانماز تک جانا پہاڑ لگتا ہے، ان کے دلوں سے یہ بوجھ اتار دے. انہیں یہ یقین دلا دے کہ تو ان سے ناراض نہیں ہے، تو ان کی تھکاوٹ کو دیکھ رہا ہے، سمجھتا ہے. ان کے دلوں میں اپنی محبت کی ایسی لہو فلیم جلا دے کہ عبادت ان کے لیے بوجھ نہیں بلکہ سکون بن جائے. یا اللہ، ہماری ان ماؤں کے دلوں کو ٹھنڈک اور اطمینان عطا فرما جو اپنی اولاد کی تربیت کو لے کر پریشان ہیں. انہیں وہ صبر اور حکمت عطا کر جو اپنے بچوں کے لیے سختی نہیں بلکہ رہنمائی کا ذریعہ بنے. ان کے برسوں کی دعائیں کو قبولیت کا رنگ عطا فرما اور ان کے نسلوں کو دین اسلام کا خادم اور سچا مومن بنا دے. یا اللہ، ہماری ان جوان بیٹیوں اور بچوں کی حفاظت فرما جو دنیا کے دھوکے اور فتنوں میں الجھ گئے ہیں. انہیں دکھاوے اور منافقت سے نکال کر حقیقی تعلقات عطا فرما. ان کے دلوں میں نماز کا وہ چسکا اور قرآن کی وہ مٹھاس پیدا کر دے کہ انہیں مسلح سے سکون ملنے لگے. یا اللہ، ہم سب کو ایکٹنگ اور پرفارمنس سے نجات عطا فرما. ہم نے تیرے سامنے سچا بننے کی توفیق دے. اگر ہم ٹوٹ جائیں تو ہمیں تیرے ہی در پر رونے کی صلاحیت عطا فرما. ہمارے گھروں کو سکون کا گھر بنا دے. ہمارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تو نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں. یا جبار، ہمارے ٹوٹے ہوئے تعلقات اور ہماری بکھری ہوئی روحیں کو دوبارہ جوڑ دے. ہماری ہر اس دعا کو قبول فرما جو ہماری زبان تک نہیں آ سکی مگر ہمارے دل کی دھڑکن بن کر تجھ تک پہنچتی رہتی ہے. آمین یا رب العالمین. میری بہنوں، آج سے ایک چھوٹا سا وعدہ کریں. جب بھی تھک جائیں اللہ سے جھوٹ نہ بولیں، بس مصلی پر بیٹھ جائیں اور اسے اپنے دوست کی طرح باتیں کریں. وہ سن رہا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. اللہ لوز یو. پیاری بہنوں، اللہ کو آپ کی پرفیکشن نہیں چاہیے، آپ کی سچائی چاہیے. اگلی بار ہماری انشاءاللہ آخری سیشن ہم ملیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سعیدہ، تو دعا پڑھتے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.